बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और आज मेरे साथ मौजूद होंगी बड़ी ख़ास मेहमान ख़ुसूसी हैं हमारी रेहाना डार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आप एक ख़ातून हैं और घरेलू ख़ातून हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि आपने किस तरह डरे बग़ैर इलेक्शंस के लिए आप खड़ी हुई हैं और बिल्कुल अपोजिट टू ख्वाजा आसिफ खड़ी हुई हैं NA-71 सियालकोट से। तो वो क्या दिमाग में आपकी क्या चीज़ आई कि आपको लगा कि मुझे खड़े होना चाहिए इलेक्शंस के लिए? बेटे मैं तो घरेलू खातून थी, सियासत से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं था। बेटे सियासत में आए थे, मैं देखती भी थी, मगर जब मेरे घर पर जुल्म हुआ, घर मेरा टूटा और बच्चे मेरे ना जाने कहाँ भाग गए, इन्होंने मेरे गुलशन को वीरान कर दिया। तो मैं एक माँ थी, जिस कर्ब से मैं गुजरी वो मेरा खुदा जानता है या मैं जानती, मगर इन्होंने जो ज़्यादती की मैं सोच नहीं सकती। मैं कहती थी कि ये मेरी नबी की उम्मत है। मेरा 30-32 साल से दीन का तलब था। निगत हाशमी मेरे उस्ताद थे। मैंने पढ़ने के बाद उस कुरान को नहीं छोड़ा, तर्जमे तफसीर में पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि जो मेरे साथ हुआ है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिहाद किया था और अवाबीला ने मदद की थी उनकी, तो मैं डट गई। जब उस माँ डार का मुझे पता चला कि उसने बयान देना है, तो मैंने उसके बयान पर इत्तेफाक नहीं किया था। मैं माँ थी, मेरे से ज़्यादा बच्चों को कौन जानते हैं। मैंने कहा, उसी वक्त मैंने देखा भी नहीं, तो मैंने कहा ख्वाजा आसिफ, आपने गन पॉइंट पर पछतावा रखकर अपना मकसद हासिल करने के लिए उस माँ डार से सियासत छिटाई। डार फैमिली ने भी नहीं छोड़ी तो उसकी माँ ने भी छोड़ी। मैं इमरान खान के साथ डटी हुई, डटी रहूँगी। शेर को मैदान में लाएं तो फिर देखना माँ उसका क्या शक्ल। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ के आप मद्दे मुकाबिल थी, फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो जीते, लेकिन आप जो थी वो 65,000 से आप लीड कर रही थी और फॉर्म 47 की तो सारी कहानी पूरे पाकिस्तान को क्या दुनिया भर को पता है कि कितनी ज़्यादा जो है वो धांधली की गई है। उस हवाले से आप क्या कहेंगी, जो ये धांधली हुई है, सारा कुछ हुआ है, हालांकि सबको पता है कि सच्चाई क्या थी? नहीं, मैं तो अब भी चैलेंज करती हूँ, आपके थ्रू ख्वाजा आसिफ को चैलेंज करूँगी कि ख्वाजा आसिफ को मैंने शहर सियालकोट में उनकी सियासत को दफन कर दिया। लोगों ने मेरा साथ दिया और NA-71 रेहाना डार को शहर सियालकोट ने मुझे MNA मुंतखब किया। बिल्कुल। इनके पास कुछ नहीं। मैंने कई बार चैलेंज किया है कि मेरे पास 350 असल 45 फॉर्म मौजूद है, मेरी जो 55,000 की लीड है। आप भी असल 45 फॉर्म लिए हैं। मैंने काजी फाइली साहब के भी पहले कहा था कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपको असली नकली की तो पहचान होगी। पूरा पाकिस्तान की नज़र मेरे और ख्वाजा आसिफ के हल्के पर थी, इंटरनेशनल मीडिया भी आया था, तो भारी अक्सरियत से मेरी लीड थी। तो इन्होंने इलेक्शन में वाले दिन भी इधर हेरा फेरी काफ़ी वोटों की शेर वाले लोगों ने, उस चीज़ का भी मुझे इल्म है क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट थी। मैंने अपने सारे हल्के चेक किए थे, मगर उसके बावजूद वो मेरे साथ जो वकील थे वो कहते थे माँ जी आप फिक्र ना करें, आप 90% है, वो 10% है, जितना मर्जी कर लें आपकी काफ़ी लीड होगी, आप जीते। और सबको पता है। मगर जब सुबह हुई तो मुझे तो मुबारक के फ़ोन आने लग गए, तो पता चला कि ख्वाजा आसिफ जीती। मगर मुझे अफसोस है, इसीलिए मैं डटी थी ना। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, मीर गरीब के लिए इंसाफ, जीत उस किताब पर मैं डटी थी। वो ये सवाल भी उन्हीं में थी, क्या मुझे इंसाफ मिला? बिल्कुल, ये मेरा ये मैं पाकिस्तान आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह आपने बात की इंसाफ मिला, आपने केस दायर किया, पटिशन दायर की गई है, वो कहाँ तक पहुँची? क्योंकि साफ क्लियर नज़र आ रहा था कि आपकी लीड है और ये हर कोई जानता भी और मानता भी है, फिर भी केस अभी तक कहाँ है आपका? नहीं, हमें जो हमारी पार्टी है ना, उन्होंने हमें बुलाया और अब सारे जितने 45 वाले MNA वो गए हैं पार्लियामेंट में। ऊपर हम गैलरी में बैठे और नीचे से जो हमारे लोग जीते हुए बैठे थे उन्होंने एहतजाज किया और फिर खड़े होकर भी उन्होंने कहा कि देखें गैलरी में
وہ ایم این اے آئے ہوئے ہیں جن کے پاس اصل 45 فارم ہے. آج تو انہوں نے ہمیں کچھ ہی نہیں کہا. ہم نے اپنا احتجاج کیا کہ ہم دیکھیں آئے ہوئے ہیں, ہمارے اصلی 45 فارم ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم باہر آ گئے. پھر ہم نے پارلیمان کے باہر جو کیا, بالکل احتجاج کیا, اور وہاں کی رہائی کے لیے بھی کیا. ادھر بھی انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا. ہم نے اپنا ساری ریکارڈنگ بھی کرائی ہے. میں شوکت بسرا کے ساتھ بھی کھڑی تھی. میں نے اپنا بھی بتایا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حاج آصف کو میں نے شکست دی ہے. شہر سیالکوٹ پورا ضلع جیتا ہے, سیالکوٹ کا پورا ضلع. اور آپ الیکشن میں کھڑی بھی پہلی بار ہوئی تھی. خواجہ آصف تو ایک جانا پہچانا نام تھا نا. میں تو کھڑی ہوئی تھی نا. میں نے کہا کہ میرا جہاد ہے, کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا, جو میرے ساتھ ہوا ہے, آگے سے نہ ہو. آگے سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. حکومتیں بدلتی بھی میں نے دیکھی. ہر صحافی سے میں نے سوالوں کے جواب دیے. میں نے کہا ماشاء اللہ بھی ہم نے دیکھا, مگر جو ہم نے یہ دیکھا جو میرے گھر پر ہوا, جو بچے بھاگ گئے نہ جانے کہاں ہیں, اور آپ نے کوئی چیز میرے گھر کی نہ چھوڑی. آپ نے واش روم تک توڑ دیے. لون بچے والے جو ڈبے تھے وہ آپ نے توڑ دیے. میں پوچھتی ہوں کہ کیا مجھے انصاف ملا؟ میں اس لیے ڈٹی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کل کو کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو. بالکل مجھے پسند نہیں آیا تھا. میں نے پہلے یہ کبھی دیکھا نہیں تھا. تو لوگ میرے ساتھ تھے. ووٹ عمران خان کا تھا, مگر وہ بھی لوگ تھے جو اپنے نبی کی امت پر, ایک نبی کی امتی پر کھڑے ہو کر انہوں نے ووٹ دیا, آواز اٹھائی میرے لیے. ہر گلی محلے کوچے میں ماں ماں کی گونج تھی. یقین جانے اوپر سے عورتیں پھول پھینکتی تھی, میں بیان نہیں کر سکتی. کچھ وہ بھی ووٹ تھا. جب میں باہر نکلی تو لوگوں نے کہا کہ عثمان ڈار نے اپنے لیے سیاست نے کی, شہر سیالکوٹ کے لیے کی ہے. جب بھی کبھی ملاقات ہو تو بتانا کہ ہم عثمان ڈار کا قرض اتاریں گے. قرض اتارنے والے بھی تھے. پھر میں وہ منڈی جو بازار ہے اس میں گئی تو انہوں نے بھی کہا نہیں آپ جائیں, ہمارے ایکا پورے منڈی کا, کہ یہ ٹیکسٹائل امتیاز الدین ڈار نے لگائی جب وہ تحصیل ناظم ہوئے تھے آزاد کھڑے ہو کے, تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. یقین جانے مجھے اتنی عزت ملی باہر نکل کے, ماں کے رشتے کا اتنا احترام ہوا, لوگوں نے سمجھا میرے رشتے کو. مگر جنہوں نے بال گھسیٹے, جنہوں نے میرے پاؤں پر شیشے مارے, افسوس انہوں نے نہیں سمجھا. میں نے انہیں بولا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کی ماں نہیں. اگر کسی کی ماں ہوتی تو آپ کو درد ضرور آتا مجھے دیکھ کر, مگر مجھے افسوس تھا. مگر میں نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, کیونکہ میں خود سے ابھی اولاد ہوں. میں نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا. میری ہمیشہ یہی دعا رہی ہے اپنے پاکستان کی بہتری کے بھی لیے, ان لوگوں کے بھی لیے. ہمیشہ یہی دعا کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھائے. مگر شہر سیالکوٹ کا ایکا تھا, اور میں نے بھی یہی سوچا تھا. یہ بڑے سینٹر میں نام ڈالتا تھا شیریں مزاری کے دور سے. میں نے کہا حاج آصف میں تو سیاسی نہیں, مگر میں نے سوچا کہ یہ مقافات عمل آ گئی. آج دیکھو ایک عورت تمہارے سامنے کھڑی ہے الیکشن کے لیے, وہ بھی ایک ماں. بالکل. پھر میں نے بری طرح شکست دی ہے تجھے. لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے, شہر سیالکوٹ کے غیرت مند لوگوں نے ماں کا ساتھ دیا, اور لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے, ظالم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجھے ہمت تھی, مدد تھی اللہ کی. یقین جانے میں جب گھر بیٹھتی تھی 6-7 میل یوسیاں چل کے آتی, میں کہتی میں ٹر کے آئی ہوں اتنی میل. مجھے بلیو جانے یقین نہیں ہوتا تھا. ہمت آ گئی تھی. نہیں, اللہ کی طرف سے مدد تھی, اللہ کی طرف سے. نہ میں سیاسی تھی, میں کبھی کسی اینکر کے سامنے نہیں ہوئی. بڑے بڑے اینکر آئے, ندیم ملک بھی آئے, انہیں بھی میں انٹرویو دیا. سمر عباس آئے, کافی آئے, انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا, اور میرے اندر سے جواب نکلتے تھے. کیونکہ جب کوئی سیاسی نہ ہو, جس راستے نہ پتہ, اسے کیا پتا کہ کیا کہنا ہے. مگر جو لوگوں نے پوچھا میرے اندر سے جواب آئے, اور مجھے یقین جانے اللہ کی مدد سی, اور اللہ کی مدد سے مجھے کامیابی ملی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم مجھے بتائیے گا, اس ساری صورتحال میں خواجہ آصف جو ہے انہوں نے آپ کے گھر پر حملہ بھی کروایا, جس طرح آپ بھی بتا رہی ہیں, وہ کیا ہوا تھا, کیا کیسے حملہ کرایا گیا تھا, اور کس طرح سے آپ لوگ سیف ہوئے تھے؟ اور اس کے بعد عمر ڈار صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا تھا,
وہ کہاں پہ اتنا عرصہ رہ کر آئے تھے, کہاں پہ تھے, کچھ انہوں نے بتایا اس نہیں ساری نہیں، صورتحال کا؟ وہ عمر صاحب تو ایک میرا حال مہینے کے بعد یا 20 دن کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. جب عمر ڈار کو انہوں نے پکڑا نا, پبلک پلیس پہ پکڑا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی پوتری کو ادھر بھیجا, جائیں اور آپ ریکارڈنگ لیں اس کی موبائل کے اوپر تو پتہ نہ چلے. وہ گئی, انہوں نے پوچھا کہ ہم ادھر کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے, کیا کوئی آپ کے فوڈ میں کوئی خرابی نہیں کرا؟ کہتے نہیں نہیں جی, وہ عمر ڈار آئے تھے تو وہ پولیس آئی تھی ڈالے لے کے, تو عمر ڈار کو اٹھا کر لے گئے. وہ ساری ریکارڈنگ جو ہوٹل کے مینیجر صاحب تھے ان کی تھی. اوکے. تو میں نے جج صاحب کو آڈیو بنا کے پیش کر دی. پھر ان کے پاس تو ثبوت ہو گیا مینیجر. میں چاہتی تو وہ ہوٹل بھی سیل ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ لوگ بچوں کو گواہ کرواتے ہیں, کیس میں کر دیتی, بند کروا دیتی ہو. تو جج صاحب کے پاس تو ثبوت تھا, میں نے ثبوت دیا ہوا تھا. جج صاحب نے کہا کہ عمر ڈار صاحب جہاں بھی انہیں باہر نکالے. بڑی جدوجہد کی. میں نے کہا میں FIR کٹا دوں گی, میرے پاس ثبوت ہے. جج صاحب کے پاس بھی ثبوت تھے, لہٰذا انہیں عمر ڈار کو چھوڑنا پڑا. ہم نے وہاں پکڑا ہے, ہم نے وہاں سے پکڑا ہے, ہم نے وہاں سے پکڑا. وہ جو جھوٹے کیس خواجہ آصف نے ڈلائے ہوئے تھے, انہیں پھر 1 مہینہ جیل میں رکھا. انہیں بھی تنگ کرتے تھے, اپنی ماں کو بولو سیاست چھوڑ دے مجھے آفر. میں بس ڈٹی تھی, میرے اندر تو خوف کے بت اب بھی تک نہیں, میرے اندر کوئی چیز نہیں. میں بالکل نہ ڈاروں, اس لیے کہ میں نے جو ترجمہ قرآن تفسیر پڑھی ہے, پڑھنے کے بعد ہر فیصلے کا اختیار میرے اللہ کو ہے. زندگی موت کا بھی بچانے والا وہ سب سے بڑا ہے. اگر اس راستے میں میری جان بھی چلی جائے تو بیٹا میں تو سمجھوں گی خوش نصیب ہوں, اللہ کی طرف سے شہادت ہوئی. تو مگر میں جب سیاسی نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میں کبھی جناح ہاؤس نہیں گئی, آپ نے میرا گھر سیل کر دیا. پھر میں نے کہا کہ گھر تو میرے نام ہے, بچے تو ماں کو ملنے آتے ہیں, گھر اپنا ہو جائے کرائے کا ہو, میں ماں ہوں. پھر میں نے اپیل کی تو انہوں نے میرا گھر کھول دیا. میں نے کہا میں کیس کر دوں گی, میرے پاس رجسٹر ہے, گھر میرا ہے, باہر میرے میاں کا نام لکھا ہو. پھر اس کے بعد فیکٹری سیل کر دی. بڑا کچھ ہوا بیٹے. بڑے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے جو سیاست میں نہیں بھی تھا, بزنس مین تھا. 60-50 میرے کاریگر بھی ساتھ چلے گئے, بے گناہ لوگوں کے, غریب بچے جو مزدوری کرنے آئے تھے. جو بھی ہوا, جس طرح بھی ہوا بیٹے, ہمارے اپنے نظریے سے پاکستان صاحب کا اچھا نہیں ہوا. ایسے ہی خواجہ آصف نے گھر پہ جب آپ کے حملہ کروایا تو کیا صورتحال تھی وہ ساری؟ خواجہ آصف تو جب حملہ ہوا نا تو بعد میں کہنے لگا نہیں وہ تو میری باجی ہے, میری عزیز ہے. ہاں میری رشتہ داری ہے, میں کہتی ہوں میری رشتہ داری ہے, خواجہ آصف بڑی میری عزت کرتے. مگر جب میرے گھر پر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تو پھر آپ میرے پاس تو آتے, پھر دیکھتے میں آپ کو کتنی عزت دیتی. کیا آپ نے مجھے کوئی انصاف دلایا؟ ان لوگوں کو پوچھا, آپ کو بھی پتا تھا میں سیاسی نہیں ہوں, میں گھریلو خاتون ہوں, میرا آپ سے بڑا رشتہ ہے, تعلق ہے میرا. جب مجھے کسی سے انصاف ہی نہ ملا, بچے میرے بھاگ گئے, پھر آپ نے جو بیان بھی بعد میں دعایا, اس بیان پر میں نے اتفاق نہیں کیا تھا. اپنے بیٹے کے بیان پر میں نے اتفاق نہیں کیا, میں ڈٹ گئی. میں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیر کو لے کے آئیں, پھر دیکھیں میں ماں تمہارے شیر کا کیا شیر کرتی. میں نے کر دکھایا اسے. میرا چیلنج ہے, آج بھی الیکشن کر لوں, جب بھی کبھی کریں انہیں بری طرح شکست ہوگی. میں جو جدوجہد بیٹا کر رہی ہوں, میں اپنی عوام کے لیے کر رہی ہوں. ووٹ میرے شہر سیالکوٹ کے لوگوں کا, عوام کا ووٹ ہے. خواجہ آصف نے امانت میں خیانت کی ہے, میں تو ان کے لیے کر رہی ہوں, ان بچوں کے لیے کر رہی ہوں جن کے گھر ٹوٹے, جو جیلوں میں گئے, میں ان کے لیے کر رہی ہوں. ان کا ووٹ ہے, ان کی جیت ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو تو آفرز بھی کراتے رہے ہیں, کیا کیا آفرز آپ کے لیے آئی ہیں, اور اب تک بھی آفرز کراتے ہیں آپ کو کہ پیسے لے لیں یا کوئی اور بات کرتے نہیں ہوں؟ نہیں نہیں, وہ مجھے آفر نہیں تھی, پیغام مجھے آئے تھے. ہوتا ہے نا, خواجہ آصف نے ڈرانے کے لیے پولیس بھیج دی. خواجہ آصف نے نا, جب میں نے پیپر جمع کروانے تھے نا, تو انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے, خواجہ آصف نے نا پریشر ڈالنے کے لیے نا پولیس بھیج دی, اور کہنے لگے دروازہ کھولیں. میں کہا میں کیوں کھولوں, وہی لوگ ہیں آپ,
جنہوں نے میری چادر کھینچی تھی بالوں سے گھسیٹا تھا وہی ہے نا, پولیس تھی نا. میں نے دروازہ نہ کھولا تو انہوں نے نا زور سے جب انہوں نے ڈنڈے مارے پاؤں لگائے تو ایک حصہ نا دروازے کا نا ٹوٹ گیا اور ایک پر کنڈی لگی رہ گئی. پھر انہوں نے جب اندر داخل ہوئے تو مجھے ایسے گریبان سے پکڑ کر نا زور سے نا دھکا دیا نا, پیچھے ہٹے تو میری قمیض کا گلا پھٹ گیا, میں اسی سٹینڈ پر جا لگی. وہ بھی ویڈیو اطہر من اللہ صاحب بولے تھے کہ حکومت اس کے ناخن لے کیا کر رہی ہے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ. وہ میں پوچھتی ہوں کہ وہ پولیس کیا کرنے آئی تھی, کیوں بھیجی آپ نے, کام ہی نہیں بنتا. تو پھر میں نے جب میری قمیض پھٹ گئی میں نے کہا آپ مجھے اب ساتھ لے کے چلیں, مجھے پکڑنے آئی تھی, الیکشن میں لڑ رہی تھی, چلیں آپ مجھے کھڑے. عمر ڈار کا تو پکا سب کو پتا تھا کہ عمر ڈار سیالکوٹ جیل میں ہے, تو یہ بھی انہوں نے کرایا. پھر جب میں نے جانا تھا پیپر جمع کروانے کے لیے میرے گھر کے آگے بیریئر لگ گئے, پولیس گلیوں میں پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا. کیا میں دہشت گرد تھی؟ میں پوچھتی ہوں کیا قصور تھا میرا؟ ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو کیا پیپر میں نہیں جمع کروانے جائے؟ میرے تو وکیلوں نے کرائے, پیپر میرے جمع ہو گئے, اس میں کچھ نہیں تھا. پھر خواجہ سے نے 10 مرلے زمین ڈال دی. پھر میں نے وہ کیس لڑا لاہور سے. پھر انہوں نے بہت بیزتی کی, نون والے جو وکیل آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا معافی آتا ہے قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں پر, تو وہ کہتے ہیں ہماری ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس ماں کو, وہ کہہ رہی ہے کہ میری نہیں, نکلے زمین میری, میں دعا کرتی ہوں تو آپ لکھوا لیں مجھ سے, میں لکھنے کو تیار ہوں کہ صحافیوں کو دے دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم نے دیکھا کہ 9 مئی جب کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنماؤں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس, دھڑا دھڑ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور ان سے پی ٹی آئی کو میں کہوں گی کہ چھڑوایا جا رہا تھا, چھوڑی نہیں گئی تھی. اس میں عثمان ڈار صاحب نے کانفرنس تو نہیں کی, لیکن انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے تھوڑا سا علیحدہ ہو رہا ہوں. تو دوبارہ کوئی باقاعدہ طور پہ عثمان ڈار صاحب پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا کریں گے کیا, کیونکہ آپ بھی پی ٹی آئی کی اتنے سپورٹر ہیں. نہیں, ابھی تو وہ بیٹا بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں کراچی بھی گئی تھی, مجھے ایوارڈ ملا, اچھا بیسٹ ایوارڈ مجھے ملا. تو جو جنگ میں نے لڑی بھی اور جیتی بھی, تو اس وقت لائف پروگرام جا رہا تھا باہر, تو میں نے کہا تھا اس ایج میں میں تصور بھی نہیں کر سکتی, یہ میرے لیے ایوارڈ نہیں, میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. تو یہ ایوارڈ بھی میں نے عمران خان کے نام کر دیا. وہ میرے پاس عمران خان کی مانت ہے, میں اسے دوں گی. پارٹی تو عثمان ڈار کو ابھی بھی آفر کر رہی ہے, مگر وہ ابھی بزنس کر رہا ہے. آنے والے وقت کا جب عمران خان صاحب باہر آئے, میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ انہیں بھی خان صاحب کو بھی عثمان سے بہت ہے, اور وہ بھی ہوا جو جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تو میں نے تو بلا دیا, میں نے کہا کہ واللہ خیر الرازقین, اللہ تو نے دیا تھا تیرے راستے پر چلا گیا. میرا ایمان اتنا مضبوط ہے اس قرآن پر, لویا ہے ایمان میرا, لویا ہے اس قرآن کا. تو میں نے ایک آنسو نہیں بایا, میں نے کہا چلا گیا, اسی نے دیا تھا, آگے سے بھی وہی دے گا. لوگ کہتے تھے عثمان ڈار کو کہ آپ کی ماں تو اتنی خاموش بس دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے, مگر ہم لوگوں کے آنسو جو تھے وہ نکل آئے تھے. 150 کچرا بوری میرے گھر سے اٹھایا گیا تھا, شیشے, برتن, کوئی چیز ہو سکتا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی؟ میں نے بالکل ویڈیو دیکھی, بلکہ پورے پاکستان نے وہ ویڈیو ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ ہوتے ہوئے دیکھی. مگر مجھے اچھا نہیں لگا, میں نے یہی سمجھا کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر چلے بیٹے سیاست میں تھے, بھاگ گیا, آپ نے گاڑیاں توڑ دی, پھر انہیں پکڑا, جیلوں میں پھینکا, مقدمات بنائے. بس میری اللہ کی دعا ہے, ویسے مجھے پتہ ہے مدونی اصل عجیب لکھوں, میرا اللہ کہندا ہے جڑے مینوں یاد رکھ دینے میں انہاں نوں نہیں بھولدا. اس وقت بھی مینوں اللہ دی مدد سی کہ میں 45 لوکاں دے نال کبھی ادھر بہو میری راستے میں آ گئی. ویڈیو جو میری شیئر ہوئی تھی نا, وہ میری پوتری نے بنائی کمرے میں, جو یہ میرے ساتھ کر رہے تھے. تو انہیں پتہ چلا تو یہ بھاگ کر گئے اس سے موبائل لینے, تو اس نے نا فیملی میں ویڈیو شیئر کر دی ہوئی تھی. تو راستے میں عمر ڈار کی بیوی آ گئی, ڈنڈے مار مار کے لوہے کے نیل پڑ گئے اسے, کالے سیاہ اس کے. میں یہ چیزیں جب میں نے دیکھی تو مجھے اچھی نہ لگی, میں نے دیکھی ہوئی نہیں تھی. میں اس لیے ڈٹی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے
آگے کسی کے ساتھ نہ ہو، خواجہ آصف کو بری طرح شکست دے کہ کوئی لیڈر ایسے جرت کرے، کیونکہ وہ جو سیالکوٹ کا سن ڈی پی او نا، وہ خاص خواجہ آصف کا سیاست چمکار ہے. ابھی تک 3 سال ہو گئے حسن ڈی پی او کو، وہ شہر سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور تمام آرڈر خواجہ آصف سے دیتا ہے، وہ حسن ڈی پی او کرتا ہے. آج تک پولیس میرے گھر سے نہیں جاتی. عید ملن تھی تو جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا انہوں نے مجھے عید مبارک کہنی تھی کہ نہیں کہنی، بالکل کہنے تھے. تو باہر گاڑیاں کھڑی ہو گئی اور لوگ میرے پاس عید ملن آئے، اور کچھ میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، افسوس کے لیے بھی آئے. تو میں نے کہا سمان آپ، میں سب کو ایک بار دعوت دیتی ہوں کیونکہ میں گھریلو خاتون ہوں، کبھی مجھے بند کر کے چولہا پاس بیٹھنا پڑتا ہے، کام چھوڑنا پڑتا ہے، تو ایک دفعہ لوگ آئیں گے تو عید ملن بھی ہو جائے گا اور اس کا نام کیا افسوس بھی ہو جائے. تو پھر بھی باہر گاڑیاں پولیس کی رات دے 11 بجے. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. میرا حال ہے کہ میں کیس کروں. میں نے سوچا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیس کروں گی کہ اسے ٹرانسفر کیا جائے شہر سیالکوٹ سے حسن ڈی پی او کو، کیونکہ یہ بیوہ عورت کو بہت تنگ کرتا ہے اور ہر وقت جو پولیس ہے گاڑیاں لے کر کھڑی رہتی ہیں. اور جب میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو تو کچھ خیال ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتے تھے ماں جی ہم مجبور ہیں. بالکل آرڈرز دیے جاتے ہیں اور انہیں وہ سننے پڑتے ہیں. وہ بھی مجبور ہیں، میں ان کی بھی مجبوری سمجھتی. بالکل ایسے ہی. اچھا میں مجھے بتائیے گا، جس طرح آپ ڈٹی ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا، نامعلوم مقامات پہ لے کے چلے گئے، پھر صحافیوں کو بھی لے کے چلے گئے، آپ کو ہم نے ڈٹے ہوئے دیکھا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی آپ کے لیے کوئی پیغام بھجوایا ہو خاص طور پہ؟ نہیں، میری ان کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ہاں انہیں پتہ ہے عمران خان کو بھی، وہ میری بڑی عزت کرتی ہیں، میری ٹیلی فون پر بھی بات ہوتی ہے. کیونکہ میں پہلے بھی جب عثمان ڈار عمران خان کے ساتھ تھا تو میں ادھر بھی آتی تھی نا، تو عمران خان مجھے ملتے تھے، ان کی بہنیں بھی مجھے ملتی تھی، ملاقات ہو جاتی تھی. اس لیے وہ آج بھی میری ان سے بات ہوتی ہے. عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے، میں ایک فرسٹ عورت تھی جو باہر نکلی، لوگوں کو نکالا. میں نے کہا کہ قطرہ قطرہ سے دریا بنے گا، عمران خان کی زنجیریں ٹوٹے گی، وہ وزیر اعظم ہوگا. اللہ کا شکر ہے، دیکھو جو کبھی کسی کی بہتری ہونی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے بالکل کسی طرح بھی. تو میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، ایجنسیاں میرے پیچھے تھی. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا، ایک بات بڑی گردش کر رہی تھی الیکشن کے دنوں میں کہ خواجہ آصف نے جو ہے وہ باجوہ صاحب کو کال کی اور کہا کہ مجھے الیکشن جتوا دیں. وہ کیا سٹوری تھی؟ وہ کیا آپ کو لگتا ہے، کیا باجوہ صاحب کا کیا ہاتھ اس میں ہوگا، یا پھر جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کال کی اور کہا میں تو الیکشن ہار رہا ہوں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں ان سے بھی پوچھتی ہوں کہ آپ نبی کی امت تھے، آپ نے اوتھ لیا ہوا تھا، بالکل تو آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر کیا ہے تو پھر بھی میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اتنی پازیٹیو ہیں آپ، اتنے میں نے دیکھا ابھی جتنا بھی انٹرویو لیا آپ نے کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی، حالانکہ اتنی زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، آپ نے صرف دعا ہی دعا دی ہے. کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے عوام کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میری تو عمران خان صاحب کے لیے دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ موسم بدلتے، حالات بدلتے، وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان باہر آئیں گے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اچھے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے سب کو. میری سب کے لیے دعا ہے. بیٹا میرے دین درس میں آیا، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر برائی کو اچھائی سے مارو. اگر کسی نے برا کیا تو اگر آگے سے میں بری ہوں تو پھر دونوں میں سے اچھا کون؟ اس لیے برائی کو اچھائی سے مارنا چاہیے. بس ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گی، عثمان ڈار صاحب سے پی ٹی آئی کو چھڑوایا گیا یا انہوں نے خود چھوڑی؟ نہیں، چھڑوایا گیا تھا. چھڑوایا گیا تھا جیسے باقی سیاستدانوں سے. نہیں، چھڑوایا گیا تھا تو میں نے تو اس کا نہیں دیکھا تھا. تو وہ میری جو دوستیں تھیں نا، ان کے مجھے کال آئی کہ ہم نے عثمان کا وہ جو بھی بیان انہوں نے دیا ہم نے دیکھا، مگر ادھر بھی ڈار صاحب کی بیگم وردی آ گیا شیشے کے سامنے. بالکل آئی تھے، بالکل ہم نے وہ دیکھا. تو پھر مجھے پتہ چل گیا نا کہ بیٹے نے چھوڑی نہیں، چھڑوائی گیا. چھڑوائی کی تھی.
ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ میڈم. گڈ لک فار یور فیوچر اینڈ تھینک یو سو مچ ہمارے تمام ویورز کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.